मौकिफ नंबर 4, शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह खुद तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटते थे। मैं भी नहीं काटता, मेरे कई वाल आप देख लें बड़े हुए हैं, सुच्ची दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, नौबत ही नहीं आई, खुद नहीं काटते थे। लेकिन मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के जवाज पर फतवा देते थे और इजमाए सहाबा समझते थे, और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो ही सहाबी हैं दाढ़ी बढ़ाने की रिवायत करने वाले, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर और सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और दोनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटा करते थे। और यह पेट उसूल है मुहद्दिसीन का कि रावी हदीस अपनी हदीस को सबसे बेहतर समझता है। ये सवाल को एक तो मैंने उड़ाया था, ये फिर सवाल लिखा गया है। तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना कैसा है? भाई ये सहाबा कराम से साबित है, साहबा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को सहाबा कराम से, तो ये जायज है। अगर किसी को दिल नहीं मानता तो मर्जी करे, ना काटना बेहतर है। कैंची हम तो नहीं लगाते, लेकिन कोई अगर एक मुट्ठी से ज्यादा काट लेता है तो सहाबा के आसार की वजह से जायज है, और सहाबा ये रावियानी हदीस में से थे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। और यहां पर दो मौकफ है। एक मौकफ है कि कैंची लगाना हराम है, ये हिंदुस्तान के इस 100 साल 14वीं सदी के उलमा ने यह मसला बनाया, ये पहले कोई मसला नहीं था। एक मसला यह है कि एक मुट्ठी से ज्यादा काटना वाजिब है, यह मसला शेख अलबानी ने बनाया है, ये पहले भी कोई नहीं। ये दोनों मसले गलत है, शेख अलबानी का भी और ये हमारे कुछ उस्तादों का भी। सही मसला यह कि जायज है कोई काट लेता है एक मुट्ठी से ज्यादा, और न काटे ये बेहतर है। और अगर वो थोड़ी थोड़ी उसकी है तो भी फासिक है। अगर एक मुट्ठी से ज्यादा कटाता है तो फिर नमाज हो जाती है। मसला इत्यादि है, सहाबा कराम साबित है, फासिक फाजिर नहीं होता। सहाबा से साबित है, हाँ सहाबा कराम से साबित है, ताबीन से भी साबित है, और बगैर इख्तिलाफ के साबित है। किसी एक ने इनकार नहीं किया। मैं कहता हूँ इजमा है, ये इजमा है। इस बारे में ये दो मौकफ गलत है। एक हमारे उस्ताद जो है ना, मेरे कई उस्ताद अहले हदीस उलमा जो कहते हैं दाढ़ी को कैंची लगाना हराम है, ये भी गलत है। और शेख अलबानी जो कहते हैं कि एक मुट्ठी से काटना वाजिब है, जरूरी, ये दोनों गलत है। बेहतर ये कैंची ना लगाए, अगर कोई लगा लेता है एक मुट्ठी से ज्यादा तो जायज है। तो शेख साहब कायल थे इस बात के, अगरचे वो एक बात कहते थे कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी ना काटना अफजल है, खुद नहीं वो काटते थे, मैं भी नहीं काटता, बल्कि इस मामले में मुझे उनसे इख्तिलाफ है। मैं ये कहता हूं जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं काटी इसलिए मैं नहीं काटता, उसके लिए वो अफजल है। और जो ये समझता है, जो मैंने साबित किया है पूरी गुफ्तगू में, कि अब्दुल्लाह बिन उमर इसलिए दाढ़ी मुट्ठी के बाद काटते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरतन ही मुट्ठी दाढ़ी थी, सीने के इब्तदाई हिस्से तक, नहर तक थी। तो शुमाइल तिरमिज़ी में दुनिया में एक ही हदीस है, उसमें नहर के अल्फाज है, तो नहर तक मुट्ठी बनती है। और शेख साहब को जब मैंने फोन पे बताया, कहते अली भाई इतना बड़ी चीज आपने एक्सप्लोर कर दी है, मैं परेशान था कि अब्दुल्लाह बिन उमर क्यों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे। अच्छा वो फिर हुजूर की नकल उतारते होंगे कि मेरी दाढ़ी हुजूर से लंबी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा शेख साहब यही तो बात मैं बता रहा हूं। कहते हैं ये बहुत जबरदस्त बात आपने एक्सप्लोर की है, बड़ी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तायीद की इस हवाले से। और मैंने इस पे पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 33 के नाम से, दाढ़ी की अहमियत और उसकी मिकदार के सही अहकाम व मसाइल। 1 घंटे की गुफ्तगू है दाढ़ी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सक्लूसिव वो लेक्चर है इस हवाले से। बहरहाल शेख अलबानी का नजरिया जो है वो बहुत सख्त है, वो कहते हैं मुट्ठी के बाद दाढ़ी रखना हराम है। अब लेना अपने बुजुर्गों की भी खबर, जुबैर अली ज़ई साहब के तो सारे पीछे पड़ गए कि उन्होंने कहा जायज है। तो शेख अलबानी जो मुफ्ती आजम सऊदी अरब, मुहद्दिस आजम सऊदी अरब रहे हैं, वो तो कहते हैं मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना वाजिब है। उनकी नेट पे तस्वीरें रखी हैं, मुझसे छोटी दाढ़ी है उनकी, जिन कहते हैं अलबानी रहमहुल्लाह, तो उनका तो ये मौकिफ था, तो वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। तो दरमियान का रास्ता वही है जो शेख साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से इख्तियार किया। और यहां पे मैं कड़वी बात कर दूं, मुट्ठी के बाद दाढ़ी तो नहीं काटते, फिर दाढ़ी को गिरा देनी शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे, ताकि छोटी नजर। हमारे जेल में कितने उलमा है, उनकी दाढ़ी अगर खोली जाए ना तो नाव से नीचे जाती है, वो सारी उन्होंने अंदर लपेटी होती है। तो ये याद रखिएगा भाइयों, सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 36 नंबर हदीस है, और मिशकात में 351 नंबर हदीस है, सुनन निसाई में मौजूद है। शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब भी इस पे सेहत का हुक्म मिशकात में लगाया 351 नंबर हदीस पे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं जो अपनी दाढ़ी को घेरा लगाता है। ये घेरा ही है ना जी, घेरा ये नहीं है कि जैसे आपने उस तरह घेरा लगानी है, घेरा मराद है इस तरीके से इकट्ठी करना, ऐसे ऐसे करके, ये माज़अल्लाह। तो उससे बेहतर आप मुट्ठी के बाद काट लें। इस पे तो नस मौजूद है कि ये हराम है, और वहां अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का इजमा मौजूद है। और शेख साहब के अल्फाज हैं वीडियो में, इजमा है, वाकई इजमा है। जब सहाबा की मुखालफत नहीं आएगी तो इजमा तसव्वुर होगा। सहाबी के किसी अमल पर कोई सहाबी इख्तिलाफ करेगा ना, फिर हम कहेंगे, वरना तो
جو تراوی کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کے بعد تو ثابت نہیں، بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو. تو آپ کو یہ کہ سیدنا عمر نے بدعت شروع کروائی معاذ اللہ. تو صحابہ کا فارم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فارم ہے. تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فارم نہیں ماننا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فارم ماننا ہے. الحمدللہ. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیوں کو معافی دو، واعف اللحا، داڑیوں کو معافی دو اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو. یہ حدیث نمبر ہے 5892. نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کریٹیکل ہے. اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے. یہ تعلیقاً نہیں ہے، سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی، حج اور عمرے پہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی کہ چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا. حج عمرے پہ کرتے تھے، 40,000 صحابہ زندہ تھے، کسی نے نہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا. حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی کی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے. آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں، الحمدللہ میری سچی داڑھی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی. 34 سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی ہے الحمدللہ. بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں کتنے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی. اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا، پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا ہوں تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوچھل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے، یہ صرف بے سمجھی ہے. وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں. آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا کہ حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی. جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ بڑھتی تھی، وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے. اور مٹھی یہ ہوگی، یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے. یہ مٹھی بھائی میرے، یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے، ایسے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے. یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے. یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے. یہ مٹھی نہیں ہے. مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں، جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے، یوں یہ پکڑنا ہے، یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع. اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں. ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے. لیکن حدیث ضعیف ہے، ترمذی میں. اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے، اس کی حدیثیں ترک کی گئی ہیں، ضعیف روایت ہے، وہ ہم پیش نہیں کر رہے. اس حدیث کے اوپر 2 اعتراض ہوتے ہیں علمی. ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے. میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا، عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے. اچھا، حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے، اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو، کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام. حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا. کیوں کاٹتے تھے؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے. تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں. الموطا امام مالک. امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں 2 واسطوں سے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے. گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے. اس روایت کے اوپر الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال، پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اس سال نہیں کاٹتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک، یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز.
تو یہ واضح सबूत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सिर्फ उस साल ही दाढ़ी के बाल नहीं काटते थे जिस साल हज करना होता था, वो भी रमजान से लेके हज तक आगे पीछे काटते थे। इसके बाद इमाम मालिक वही हदीस लेके आए जो सही बुखारी और मुस्लिम में, सही बुखारी के अंदर, कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज के मौके पर मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट लेते थे। कि दोनों हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मालिक इकट्ठी लेके आए, मसला ही हल कर दिया। जैसा कि सही बुखारी में तो सिर्फ यही था कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई इब्न काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को हुक्म दिया था कि वो रमजान में लोगों को तरावी पढ़ाएं। सही बुखारी में रखते कोई नहीं है उसके साथ। अल-मुअत्ता इमाम मालिक में यह रिवायत लेके इमाम मालिक ने अगली रिवायत में ली है कि उनको हुक्म दिया कि 11 रखते पढ़ाएं, 8 रकत तरावी और 3 वितर। तो यहां भी इमाम मालिक ने उम्मत पे एहसान किया है, दोनों चीजें जमा करके मसला ही हल कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है जो सुन्न नबी दाऊद के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर हदीस है, इकलौती हदीस है रमजान की दुआओं पर। इसके अलावा रमजान की कोई दुआ साबित नहीं है सही सनद के साथ। यह इकलौती हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रमजान में जब रोजा इफ्तार करते तो पढ़ते ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये सुनी हुई है ना दुआ, शुक्र है। इसी के आगे अगली पोर्शन ये जो बयान ही नहीं किया जाता। वो उनके शागिर्द कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ पढ़ते और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे कि प्यास मिट गई, रगें तर हो गई और हमारा अल्लाह के हुजूर अजर पक्का हो गया। और फिर साथ ही वो रावी कहते हैं कि एक ये काम मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को करते हुए देखा और दूसरा मैंने ये देखा कि अब्दुल्ला बिन उमर मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे। उसमें हज उम्रे का जिक्र नहीं है, मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे। यानी उन्होंने कहा कि मैंने ये 2 अमल अब्दुल्ला बिन उमर को करते हुए देखे हैं, एक ये दुआ पढ़ते हुए। अब कोई इस हदीस को ज़ईफ करने की कोशिश करे ना, दुआ ही फारग हो जाएगी, वो कहीं नहीं करेगा। शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख ज़ुबैर अली साहब भी सही कहते हैं। दुनिया कोई मुहद्दिस जुर्रत ही नहीं कर सकता इस हदीस को ज़ईफ कहने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मसला भी क्लियर हो गया। बल्कि शेख ज़ुबैर अली साहब की तो वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हुई है, उन्होंने तो बिल्कुल सही बात, नंगी बात कर दी है कि सहाबा का इजमा है कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना जायज है। इजमा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वाकई इजमा है, मुखालफत पे कोई बात ही नहीं मिलती। जब मुखालफत नहीं होगी तो इजमा तसव्वुर होगा। तो दूसरा एतराज है गैर इल्मी और जाहिलाना एतराज। अब चूंकि वो एतराज है, अब क्या करें? एतराज को तो फिर दूर करना है कि जी ये तो अब्दुल्ला बिन उमर का जाती अमल है, ये माज़अल्लाह अब्दुल्ला बिन उमर ने बाद में हुजूर के ये बिदअत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित तो नहीं है। हमने तो देखना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अब्दुल्ला बिन उमर ने उनके अगर खिलाफ किया है तो ये खिलाफ का डिसीजन आप करेंगे? पूरे 1400 साल में, ये 14वीं सदी के मौलवियों से पहले किसी मुहद्दिस ने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर ने खिलाफ सुन्नत काम किया। चैलेंज है मेरा, पेश करें। हदीस के बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, वो तो इसको फार्म समझते हैं अब्दुल्ला बिन उमर का, कि उन्होंने तो सही फार्म इस्तेमाल किया कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, उनका अमल भी हमारे लिए हुज्जत है। हां, अगर उनका अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराएगा और बाकी सहाबा भी ये बात कह देंगे कि ये अमल उनके खिलाफ है, तब होगा, वरना आ जाए फिर मैदान में। फक्की भी ले लें। इसका जवाब मैंने फिर देना 2 फक्कियों के जरिए। पहली फक्की ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तरावी जमात से पढ़ी है? 3 दिन। सही बुखारी और मुस्लिम में तमाम ज़ख़ीरा हदीस में मौजूद है। अब जो चौथे दिन पढ़ेगा वो नबी सल्लम की सुन्नत पे तो अमल नहीं कर रहा। लिहाजा सऊदी अरब में, मक्के मदीने में भी ये 3 दिन के बाद तरावियां खत्म करवाई जाए, पाकिस्तान में भी खत्म करवा दी जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित नहीं है। और नहीं जी, हजरत उमर ने वो अबू बकर सिद्दीक से भी साबित नहीं रज़ी अल्लाह तआला। हजरत उमर के भी शुरू के सालों में नहीं है, वो सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। कुछ साल गुजरने के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया। नहीं जी, हजरत उमर, तो हजरत उमर किधर आ गए जी बीच में? आप हजरत उमर के जाके आप दामन में पनाह ले रहे हैं। अब कहां गया मसला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमने देखना है तो बंद करवाए। जो चंदे इकट्ठे करते हैं रमजान के अंदर, 27 दिन चंदे इकट्ठे करने होते हैं ना, तो बंद करवाए। 3 दिन के बाद तरावी ताला लगाए मस्जिदों को, फर्ज नमाज के बाद बंद करवाए। उन्हें जी सहाबा का अमल है। और भाई अब आपको बात समझ आएगी कि सहाबा इकराम का अगर इजमा हो जाए और सहाबा में इख्तलाफ ना पाया जाता हो, वो अमल उसी तरीके से हुज्जत है जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है। किसी भी सही हदीस से यह साबित नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की 4 रकतें एक सलाम से पढ़ी हो। आप 2 सलाम से पढ़ते थे, 2 अलग 2 अलग। यह सहाबा से साबित है एक सलाम से पढ़ना, हम इसीलिए जायज समझते हैं।
کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا رہا ہے لہذا آپ دو دو کر کے پڑھیں لادہ سے، وہ بھی افضل ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھیں، غیر مقلد نہ بنے، نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے، متبع سنت بنے۔ غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں، غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا، سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے، غیر مقلد تو وہ بھی تھے۔ نہ مقلد نہ غیر مقلد، متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھیں۔ تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی۔ اب دوسری پھکی ہے، یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر۔ الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے، اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے۔ یہ حدیث کہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا، نہ میں کوئی نئی چیز پہ، اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی ان کسی کی وراثت نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی۔ عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے۔ عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے، یہ تو سابقون الاولون ہے، ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی۔ اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے، یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا۔ یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں، جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے، حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی، حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے۔ وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے۔ ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے، اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی کے اندر۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 279 ہجری، 417 احادیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمذی جمع فرمایا، جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، بال مبارک کیسے تھے، لباس مبارک کیسا تھا، پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے، رہن سہن کیسا تھا۔ شمائل ترمذی اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے، آخری چیپٹر میں، جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان۔ اور الحمدللہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے، کتاب کا نام ہے آنہ جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں، اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر، شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد، ان کا ترجمہ ہے، دارالسلام نے چھاپا ہے، یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے، ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، کسی کو اختلاف نہ رہے۔ حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے، شمائل ترمذی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ اور کیا سنا؟ وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے۔ تو اس تابعی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی۔ اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مہر لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا، اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا، ایگزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑھی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بھرتی تھی، وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالسلام والوں نے، الحمدللہ۔ وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں. کہ نحر عربی زبان کا لفظ مان نحر. جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں, نہر کسے کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے, اس تک. یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی, تو نہر یہاں کرتے ہیں, اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں, سینے میں, گردن میں. گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نحر کہتے ہیں. نحر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں تک تھی, سینے پر تھی, اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں. میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نہر. یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے, یہ نہر. نہر. اور الحمدللہ ترجمہ دارالاسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان, چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی. سینے کے ابتدائی حصے, یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے, ناف تک رہتا ہے سینہ, یہ ابتدائی حصہ ہے, آخری حصہ ناف ہے, یہاں تک پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, بالکل صحیح ترجمہ کیا. جا کے ڈکشنری دیکھ لیں نہر. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بڑھتی تھی, اور کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے تھی. معاذ اللہ, اتنی توہین کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھین کھا جائیں. اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل جا رہی ہے, پاکی پلیدی کا بھی دھیان نہیں ہے, ایسی نہیں تھی داڑھی مبارک. جھوٹ. نہر, یہ نہر تک تھی. ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر تک. اب یہ دیکھیں ذرا, یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے. یہاں رکھے مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ وہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, حج کے سفر کے دوران وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے, وہاں پیشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے, وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے, اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ ریزالو ہوا ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ, اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے. الحمدللہ. تو لیکن یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے. داڑھی کو مذاق نہ بنائیں. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد, دیکھ لیں میرے بات, لیکن میں مسئلہ غلط, میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو. اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے, لیکن شرعی فتویٰ نہیں لگے گا. لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں. پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے. ایک شیخ البانی کا موقف ہے. شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے, جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتکب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں, میرے سے بھی چھوٹی داڑھی تھی ان کی. جو صحیح الالبانی, حسن الالبانی, البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں. اور وہ کوئی شاگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا. یہ ایک ایکسٹریم ہے, میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے پاکستانی مولویوں کی, انڈیا کے مولویوں کی ہے, جو کسی سے بھی نہیں ثابت. پہلے 1400 سال میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے نہیں لکھا. یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے. مسئلہ ہے تو نکالیں. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی آپ نکالیں سلف سے ثابت ہو کاٹنا, تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلف کون ہے بھائی؟ ہمارا تو سلف موجود ہے مونڈ, اور میں نے پورے دلائل دے دی. آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو واف اللحا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر, دو میں نے ایکسٹریم بتا دی کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب. تیسرا درمیان کا راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. وہ میں نے سارے دلائل دے دیے. یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے, اس کے لیے وہ افضل. یہ جو مشہور کیا ہے جی, کوئی نہ جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف ہے, میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا. وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے, نہ کاٹو تو افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے. نہ کاٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کاٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. اور جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا, اور خدا کے لیے اس کو اجتہاد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اجتہاد کو نہیں مانتے, تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے, ہم درمیان میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجتہادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے, اس کو اس نے نیت پہ ثواب ملے گا. دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے, میں نہیں کاٹتا, اور اس کی داڑھی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے, ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے. یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل اگر کسی کی مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے, اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو. البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے, لہذا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں. ہم خود نہیں کاٹتے, تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں نے رجوع کیا. میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے, لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں. میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی, اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جس میں ہمارے سلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو میں نے یہ بتا دیا, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں کڑوی گولی اسی کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے, شیطان نے ان کو ایسے اپنے ہتھے چڑھایا ہے کہ وہ مستحب سے کرنے کے چکر میں حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور وہ حرام کیا ہے وہ سن لیں. سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے, اور سنن نسائی کے اندر 5067 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا رویف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رویف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی, جب تجھے کوئی میرا امتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. دیکھ کتنے سخت وعید ہے. آپ جن کی داڑھی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے, کاٹتے نہیں ہیں مستحب کام کرنے کے لیے, اور حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر کر کے. یہ دیکھیں مولوی تقریباً 70% یہ کام کرتے ہیں, اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں, نہیں کاٹ رہے. حالانکہ کاٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے ایک داڑھی کو گرا لگا لیں. اب آپ جن کی داڑھی کو گرا لگے نا اور وہ داڑھی والے مسئلے بولے, ان کو آپ تو حرام کام کر رہے ہو, آپ پہ تو واضح نص موجود ہے. تو یہ شیطان نے ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں حرام کا مرتکب کر دیا. تو داڑھی کو گرا لگانا یہ حرام ہے. تو اگر آپ یہ داڑھی کو گرا کیوں لگا رہے ہیں, وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑھی خوبصورت نظر آئے. ٹھیک ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی. اب یہ نہیں ہے کسی کی یہ پوچھل لمکی ہوئی ہے ادھر اور وہ اس طرح ہی چھوڑ دیتا ہے. برابر کر لیں یار, مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑھی برابر تو رکھیں. ایسی داڑھی نہ ہو کہ دیکھ کے لوگ گھن کھا لیں گے یہ پتہ نہیں کون بندہ آ گیا. لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے, جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں. دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت ہمت کا کام ہے, اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت ظلم ہے. دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہے. ان بچاروں کو پتہ نہیں, علمی کمزوری ہے, وہ چیز ان کو بتا دیں احسن طریقے کے ساتھ, لیکن بدگمانی نہ کریں. اب آپ سن لیجئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 38,000 صحابہ کے اقوال اور احادیث کا مجموعہ, دنیا کا سب سے بڑا. اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی موجود, عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود, اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ یہ رخسار کے بال بھی جو داڑھی میں نہیں آتے, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی ہے اور یہ بھی داڑھی ہے, وہ بھی کاٹا کرتے تھے. اور تابعین میں سے ابراہیم نخعی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر, بخاری مسلم کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے, یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے.